अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम में जिसका नाम है दूसरी शादी। मोहतरम नाजरीन, दूसरी शादी हमारी शरीयत का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी शादी को हलाल किया है। दूसरी शादी सुन्नत है, दूसरी शादी मुस्तहब है। कोई आदमी अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए इतनी बात काफ़ी है कि दूसरी शादी को हमारी शरीयत में हलाल किया गया है। दूसरी शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरी शादी की क्या हिकमतें हैं, क्या उसके फ़वाइद हैं, क्या उससे मुस्बत नताइज बरामद होते हैं, मुआशरे के कौन से मसाइल हैं जिनका हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी शादी में रखा है, ये भी एक मौजू है। लेकिन एक बात, हिकमतों पर गुफ्तगू करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि ईमान वाले बंदे के लिए किसी कदम को आगे बढ़ाने के लिए, किसी हुक्म पर अमल करने के लिए इतनी बात काफ़ी होती है कि शरीयत ने उसको हलाल किया है। अगरचे उसके हलाल करने की क्या हिकमतें हैं, शरीयत ने किसी चीज़ को अगर मुस्तहब करार दिया है, उसके मुस्तहब करार देने की क्या हिकमतें हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं, उससे क्या मुस्बत नताइज बरामद होंगे, उससे कौन से मसाइल माशरे के हल होते हैं, अगर ये ना भी पता हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह ताला ने हलाल किया है कोई चीज़ तो अल्लाह ताला हिकमत जानने वाला है, अल्लाह ताला हकीम है, उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है। कभी वो हिकमतें हमारी समझ में आती हैं, कभी वो हमारी समझ में नहीं आती हैं। तो दूसरी शादी के मौजू पर, उसके हुक्म के मौजू पर हमने बहुत तफसील से अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की है। पिछले कई एपिसोड में इस मौजू पर गुफ्तगू हुई है कि दूसरी शादी हलाल है, मुस्तहब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हमारी शरीयत के अंदर रखा है, और उस पर जो शुबहात हुक्म से मुताल्लिक होते हैं उन पर भी बहुत तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। आज के एपिसोड से इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी शादी की हिकमतों पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी शादी की हिकमतें क्या हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं, उससे कौन से बेहतर नताइज बरामद होते हैं, और हमारे माशरे में दूसरी शादी का रिवाज नहीं होने की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से मसाइल हैं जो पनप रहे हैं, और कौन से मसाइल हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दूसरी शादी से है, और अगर दूसरी शादी को माशरे में रिवाज मिलेगा तो वो मसाइल हल होंगे, उन मसाइल से मुकाबला करने में हमको ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। तो दूसरी शादी के हुक्म और दूसरी शादी के हुक्म से मुतालिक जो शुबहात हैं उस पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आज के एपिसोड से इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी शादी के फ़वाइद, उसकी हिकमतें, उसके मुस्बत नताइज क्या माशरे पर मुरतब होते हैं, और कौन कौन से मसाइल हैं जिनका ताल्लुक दूसरी शादी से है, उस पर इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। एक मेज़बान होने की हैसियत से सबसे पहले जो उलमाए कराम हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने दीनी इल्म और अपने समाजी तजुर्बात से हमको मुस्तफ़ीद करने के लिए सबसे पहले मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं उनसे तो आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। शेख शाबान बेदार सफ़ावी हफ़िज़हुल्लाह इससे पहले भी इस मौजू पर हमारे साथ मौजूद रहे हैं, हमको अपने इल्म से भी हमको मुस्तफ़ीद करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब जो है वो तअद्दुद का तजर्बा भी रखते हैं, तो जो उनके अपने ज़ाती तजुर्बात हैं उनकी रोशनी में भी हमको अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद करते रहें। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली हफ़िज़हुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली की शख्सियत आपके लिए कोई मजहूल और अनजान शख्सियत नहीं है। शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली हफ़िज़हुल्लाह आई+ के मशहूर मुक़र्रिर हैं, ख़तीब हैं। आई+ के जो फतवे का प्रोग्राम है उसमें आप अपने इल्म से मुस्तफ़ीद करते हैं। IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर मुंबई के आप दाई और मुहक़्क़िक़ हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। शेख शाबान बेदार सफ़ावी जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगाँव के उस्ताद हैं। मैं अपने मेहमानों का इस्तक़बाल करके गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। शेख शाबान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो हुक्म पर हमने बहुत तफसील से बात कर ली है, शुबहात पर भी बहुत तफसील से बात कर ली है, फ़वाइद की बात हम शुरू करते हैं कि दूसरी शादी का फ़ायदा क्या है। अब भाई मोमिन के लिए तो पहला फ़ायदा उखरवी फ़ायदा ही होता है, तो आखिरत के एतबार से ऐसे कौन से फ़वाइद दो शादियां करने वालों को मिलते हैं जो एक शादी करने वाले को नहीं मिलते? देखिए, उखरवी फ़ायदा जो है, यानी आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला दूसरी शादी का क्या फ़ायदा देगा, तो पहली चीज़ तो यही है कि जो फ़ायदा पहली शादी में होता है, क्योंकि ये बात जब भी इस तरह के सवालात आए हैं तो हमारी तरफ से ये बात गई है कि भाई पहली शादी और दूसरी शादी दोनों शादी है, तो बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं उसमें। तो जिस तरीके से पहली शादी आदमी करता है और उसमें अगर उसकी नीयत दुरुस्त है, सारी बात नीयतों पे डिपेंड करती है, तो अगर नीयत उसकी है और उसने अजर की नीयत की हुई है और उसने गुनाह से बचने की नीयत की हुई है और उसने सुन्नत पर अमल की नीयत की हुई है,
تو یہ ساری نیتیں اگر اس کی ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے تو پہلی شادی میں بھی اس کو اجر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے گا، جیسی اس کی نیت ہوگی اور جیسا اس کا عمل ہوگا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا. شادی صرف اس کے دنیاوی فائدے نہیں، اخروی فائدے. جی. ایک ہی شادی کے پہلے آپ بتا دیں ایک شادی کے کون کون سے اخروی فائدے ہیں جو دوسری میں بھی ملیں گے. اب دیکھیے، اس کو تو متعین کیا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کا بدلہ رکھا ہے. اب یہ ایک نیک عمل ہے. اب شادی نیک عمل کس درجے میں ہے، کس درجے میں آپ نے اس کو نبھایا ہے، کس طرح کی آپ کی نیت تھی، آپ کی نیت کا ٹمپریچر کیا تھا، آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی، اس کیفیت پہ آپ نے عمل کس طرح کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہیں. ایسا کوئی شریعت میں ایسا تو ہے نہیں کہ اس طرح کریں گے تو اتنا اجر ہے، اس طرح کریں گے تو اتنا اجر ہے. جیسے نیکی شیخ کفایت آپ سے میں پوچھتا ہوں، مثلا ایک آدمی نے شادی کی اور اس کی نیت شادی سے یہ تھی کہ بھائی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، مجھے کرنا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے اور بھی اس کے مقاصد ہوتے ہیں، پر ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس نیت سے شادی کی، تو اس کو سنت کی اتباع کا تو ثواب ملے گا. بے شک اس نے سنت پر عمل کیا ہے، اور سنت میں تعدد ہے، یعنی کئی شادیاں کی ہیں. تو ہر شادی پہ جو اس جذبے کے تحت کم از کم اس کا یعنی عقد جب ہو جاتا ہے نکاح کا، تو عقد نکاح پر تو اس کو ثواب مرتب ہوگا. اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں تو یہیں پہ اس کا ایک ثواب. یعنی ناظرین جو ہم کو سن رہے ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ نکاح کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، پر ایک نیت آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. یہ نیت پہلے نکاح میں بھی ہونی چاہیے اور یہ نیت جو ہے وہ تعدد میں بھی ہونی چاہیے. تو یعنی نکاح ہوتے ہی ایک تو ثواب کنفرم ہو گیا نکاح کرنے کا. پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اس کو وہ بیوی کو رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں وہیں سے ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب ارادہ ہے، پھر اس میں جتنے پروسیجر ہیں اسی ارادے سے، وہ چاہے عقد نکاح ہو، چاہے ولیمہ ہو، چاہے پھر بیوی گھر آئے، پھر جائے، پھر بچے پیدا ہوں. میں نے شروع میں یہ بات کی اس میں بہت سارے ثواب کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے میں ثواب اس کو ملیں گے. اس میں دیکھیے جیسے بہت ساری جگہوں پر ہم جو انفاق کرتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے، تو ہر جگہ وہ ثواب نہیں بتایا گیا ہے. اب بیوی کے ساتھ جو ہمارا رہنا ہوتا ہے ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ صدقہ ہے. تو اگر ایک بیوی کو کھلاتا ہے تو صدقات کا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے، 2 کو کھلاتا ہے ذخیرہ اور بڑھ رہا ہے، 3 کو کھلاتا ہے ذخیرہ اور بڑھ رہا ہے. تو جتنی بیویوں کو رکھے گا، جتنا خرچ کرے گا ان پہ، تو یہ صدقات. مجھے تو وہ حدیث یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی کا اگر کسی کے پاس دینار ہو، 1 دینار جو ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچہ کرے، اور 1 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، 1 دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچہ کر دے، اور 1 دینار سے غلام آزاد کر دے، تو چاروں دینار میں سب سے زیادہ جس دینار پر ثواب ملے گا وہ دینار ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا. یعنی بیوی پہ خرچہ کرنا ہی ثواب کا کام ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک بیوی پہ جتنا خرچہ کرے گا تو ایک بیوی کا ثواب ملے گا، اور اگر 4 بیویوں پہ خرچہ کرے گا تو اس کو 4 بیویوں پہ خرچ کرنے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو جو لوگ یہ بار بار بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی اتنا خرچہ ہے کیسے سنبھالیں گے یا اتنا خرچہ ہو جائے گا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ خرچہ کریں گے کہیں وہ ضائع نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے ذخیرہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. یہاں 1-2 چیز مجھ کو یاد آ رہی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان مطلب دنیا میں بہت سارا کچھ کرنا چاہتا ہے نا آخرت کے لیے، اور امت کی بات ہوتی ہے، ملت کی بات ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مطلب کوئی بڑا سا پروجیکٹ ہو، اس پہ کام کریں گے تو اجر ہوگا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اپنی تقریروں میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ 2 چیز ہے. ایک تو وہ ہے کہ ہمارے جو خواہشات ہیں مگر ہم کر نہیں پاتے، اس پر ہم بولتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، مگر ہمارے اختیار میں وہ نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. تو میں کہتا ہوں جو اختیار میں اس پہ آپ عمل کیجئے. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ حقوق کی بات ہے، مسلمان کو مسلمان سے ملنا ہے تو مسکرا کے ملے. تو آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا منہ ایسے پکڑ کے کھینچ دیجیے اور مسکراہٹ پیدا ہو جائے. وہ مسکرائے گا تو آپ کو حق ملے گا، لیکن آپ کے اختیار میں یہ بات ہے کہ آپ مسکرا سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شادی ہے، بچے ہیں، آپ کے اختیار میں آپ کے بچے ہیں، آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. دوسری بیوی ہے اس سے بھی بچے ہیں، تیسری اگر ہے تو اس سے بھی بچے ہیں، چوتھی ہے تو اس سے بھی بچے ہیں. ان کی اگر آپ تربیت کرتے ہیں، ان میں اگر عدل آپ کر لے جاتے ہیں، اس معاملے کو آپ نبھا لے جاتے ہیں، اور اس سے ایک پوری نسل کی آپ تعمیر کرتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ نسل چھوڑ دیجئے. اور ایسے ہر کوئی سوچ لے، وہ چاہے 1 والا ہو چاہے 2 والے ہوں، تو دیکھیے ملت میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی، اور پھر اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا. اور پھر دوسری شادی میں یعنی اجر تو جیسے شیخ کفایت نے بات کہی، میں نے بھی کہی کہ بھی جیسے پہلی شادی میں اجر کا معاملہ ویسے دوسری شادی میں بھی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، مشترک ہے. لیکن ایک خاص بات ضرور ہے جو فرق کرتی ہے پہلی کے مقابلے میں، دوسری شادی کے مسئلہ فرق ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے
آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے دوسری کے لیے. اور عام طور پہ دیکھیے 2 ہی باتیں ہوتی ہیں دوسری شادی میں. یا تو آدمی کی نیت یہ ہو کہ بھئی سنت پہ عمل کرنا ہے اور کسی کا سہارا بننا ہے, اور یا تو اس کی اپنی ایک ذاتی خواہش ہو. ٹھیک ہے, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے, ذاتی خواہش پر بھی, لیکن بطور خاص اگر کسی کے دل میں سہارا بننا ہے, کسی کے دل میں ہے کہ اس رواج کو توڑنا ہے, کسی کے دل میں ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے اسے زندہ کرنا چاہیے, کم سے کم معاشرے میں وہ سنت, ضروری نہیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ بھئی ضروری نہیں ہر آدمی 2 بیوی رکھے 3 بیوی رکھے, لیکن ہر عورت کا ایک شوہر ہونا چاہیے. تو وہ اس لحاظ سے وہ سوچتا ہے کہ بھئی وہ سنت زندہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سارے لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں, کچھ لوگوں کے ذریعہ. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ پہلی شادی کے مقابلے میں دوسری شادی میں زیادہ ہیں. جی ٹھیک ہے, مشقت تو آئے گی دوسری میں, کتنی بھی سہولت ہو شادی کی, لیکن پھر بھی کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ کو جب دوسری کریں گے تو خرچ بڑھے گا, آپ وہ زیادہ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں دوسری اور تیسری میں زیادہ ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جہاں عمل زیادہ ہے, نیت کی کیفیت بھی زیادہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والا وہ سمجھ رہا ہے. خلاصہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ دوسری شادی جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے, تقریباً ختم ہو چکی ہے, تو اس کو ایکسٹرا ثواب ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. مردہ سنت کو زندہ کرنے کا شے کو اللہ کے رسول کی حدیثوں میں یہ بات جو آئی ہے, یعنی ایک سنت جو معاشرے کے اندر نہیں رہ چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کا جہاد ہے. ہاں بالکل جہاد ہے, یعنی یہ جہاد جو ہے بدکاری اور فحاشی کے خلاف. بالکل. اب فحاشی اور بدکاری کا جو دروازہ کھول دیا گیا ہے اس وقت, انسانیت پر کھول دیا گیا ہے, صرف اس امت بہت سہل ہے اس وقت فحاشی. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ ایک طرح کا مجاہد ہے. فحاشی کے خلاف وہ ایک تعدد کی تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے فحاشی کی گردن قلم کرنے کے لیے. شیخ کفایت کیا بولتے تھے؟ ابھی جو شیخ نے کہا کہ کچھ لوگ خواہشات کی وجہ سے بھی دوسری شادی کرتے ہیں, تو کسی کو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر خواہشات کے لیے کوئی شادی کرتا تو اس میں اجر نہیں. اگر ایک بندہ صرف یہ تو یہ بہت اہم ہے, کیونکہ کچھ لوگ تو بولتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے, وہی کہہ رہا ہوں, یہ بہت اہم ہے. عیاشی جائز کر رہا ہے نا. اگر کوئی بندہ صرف یہ نیت لے کے چلو اتباع رسول سب کچھ ہے, اس کے ساتھ اس کی جو مرکزی خواہش ہو یہ کہ میری جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ملے, تو اس میں بھی ثواب ملے گا. لوگ جسے عیاشی کا نام دیتے ہیں وہ باعث اجر ہے, کیونکہ صحیح مسلم کی بہت واضح حدیث ہے, وفی بُسِّ احدکم صدقہ, اگر تم اپنی عورتوں کے پاس آتے وہ بھی صدقہ ہے. تو 2 کے پاس آئے گا تو اور صدقہ نا, 3 کے پاس آئے گا, 4 کے پاس آئے گا. وہ اپنی خواہش جائز جگہ میں پوری کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی صحابہ کرام نے کہ ہمیں سے کوئی آتا ہے اور اپنی شہوت پوری کرتا ہے, یہ صحابی کے الفاظ ہیں, تو اس میں بھی اجر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر وہ حرام طریقے سے آتا تو گناہ ہوتا, تو حلال طریقے سے آ رہا ہے تو اجر ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیاشی ہے, اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے, یہ عیاشی نہیں ہے, اور اپنے خواہش کے لیے جو کر رہا ہے یہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے, یہ کوئی گناہ کا کام نہیں. تو اس پہلو سے بھی دوسری شادی میں ثواب ہے. جو ہم اجر کی بات کر رہے ہیں نا, جو فوائد کی, تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اسے اجر بٹورنے کا ایک اور موقع ملا. 2 موقع 3 موقع کئی موقع مل گئے, اس کے پاس 1 موقع تھا, ایک اور موقع مل گیا. یعنی جیسے خلاصہ یہ نکلا کہ عقد نکاح پر بھی ثواب ملتا ہے, انفاق کر رہا ہے اس پر بھی ثواب مل رہا ہے, اور پھر جو بیوی کے ساتھ اس کے جسمانی تعلق قائم کر رہا ہے اس پر بھی اس کو ثواب. مطلب ظاہر سی بات ہے, 1 بیوی ہے تو 1 کا ثواب ملے گا, 2 بیوی ہیں تو 2 کا ثواب ملے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عیاشی کہنا گناہ بھی ہے, اس لیے گناہ ہے کہ ایک حلال کام عیاشی سے کیا تاثر ابھرتا ہے, بدکاری کا, کہ مطلب ایک آدمی ایسا ہے جو ادھر ہوٹل بازی کر رہا ہے, ادھر ہوٹل بازی کر رہا ہے, ادھر برے کام, اور اسی کو عیاشی کہتے ہیں اور پیسے اڑا رہا ہے, وہ عیاشی ہے. تو اب گویا آپ ایک حلال کام کو, جسے جو اللہ کے رسول کی سنت ہے, مستحب ہے, جائز ہے, حلال ہے, اس حلال کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں گناہ سے, یا پھر اسی حلال ہی کو گناہ کہہ رہے ہیں, سنت ہی ایک. ہاں, تو آپ گویا سنت کی تضییق کر رہے ہیں, اس سے نفرت کر رہے ہیں, تو گناہ ہے کیسا کہنا. اس روایت میں کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شکایت کیا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور, کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ پیسہ بٹور لے گئے, تو ہم کہاں سے بہت زیادہ اجر لے کے چلے گئے, تو ہم کہاں سے اجر حاصل کریں, ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے اجر کی حصول کی جو ذرائع بتائے اسی میں سے ایک ذریعہ بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس آؤ,
اس میں بھی ان اجر سے ہے، اپنی خواہش پوری کرو، وہ بھی ثواب تو ہے۔ یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے عیاشی کا نام دینا، اصل اور میں یہ ہمارے تانا دینا کیوں کہ بولتے ہیں عیاشی؟ میں ایک سوال ذہن میں یا یہ آیا۔ کہنا کہ صرف اپنی خواہش کے لیے دوسری شادی نہیں کرنا۔ ارے میں نے بعض مقررین کو دیکھا وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کرنا ہو تو دوسری شادی کرو، عیاشی کے لیے دوسری شادی مت کرو۔ یہ بہت غلط بات ہے، وہ عیاشی نہیں ہے، وہ عیاشی نہیں ہے۔ عیاشی کا نام نہیں دے سکتے، اسلام نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے اپنی بیوی سے کیسے، بس یہ ہے کہ حیض کی حالت میں نہ جائے، باقی تو پورا آزاد ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں وہ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی شہوت پوری کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، الونڈیوں سے، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، شریعت ان کو کہتی کہ ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ کوئی ملامت کی بات نہیں۔ ابھی جو آپ نے سوال کیا نا کہ عیاشی کیوں کہتے ہیں، جی اصل میں دیکھیے مذاہب میں جو تبدیل شدہ، جیسے آپ عیسائیت دیکھ لیجئے، آپ یہودیت دیکھ لیجئے، اور ہمارے ملک میں بطور خاص ہندوازم دیکھ لیجئے۔ اچھا یہ سب خاص طور پہ عیسائیت اور یہودیت تو عالمی مذاہب میں سے ہیں، تو ان کے اثرات جو مشترک کلچر کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ اثرات پڑتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پر۔ تو ان مذاہب میں جنس سے دور رہنا، بچوں سے، بیوی سے دور رہنا ایک پاکیزہ زندگی تصور ہے۔ تقوی کا تصور ہے، ہاں، یعنی کہ وہ اس سے دور ہے تو گویا بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اسی لیے تو جو جوگی ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، پادری لوگ شادی تو نہیں ان کرتے، کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اس کانسیپٹ کا اثر ہے مسلمانوں پر، ہاں، مسلمانوں پر مسلمان بھی وہی سمجھنے ہاں وہی سمجھنے لگے، وہ غیر محسوس طریقے سے، غیر اعلانیہ طریقے سے، وہ ایک بات ہے۔ جی اس لیے اس کو عیاشی، یعنی یہ دوسرے مذاہب کا اثر مسلمانوں نے قبول کر کے شادی کو، حالانکہ کہنے والے کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ میں اثر سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمیشہ ہی دوسری شادی میں عیاشی والی بات کیوں آتی ہے؟ بھائی پہلی شادی بھی تو آدمی اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو تو کوئی عیاشی نہیں بولتا ہے۔ پہلی شادی میں کیا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے؟ بلکہ پہلی شادی میں تو زیادہ مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی اویلیبل ہی نہیں ہوتا اس کے لیے، تو پہلی شادی میں تو زیادہ مقصد ہوتا ہے شہوت پوری کرنا، اپنی جسمانی تقاضے پوری کرنا، پر اس کو کوئی عیاشی نہیں بولتا ہے۔ اس کی وجہ اور دوسری شادی کو سب عیاشی بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بنیادی ضرورت تو ہے ہی ہر آدمی کو، تو وہاں چونکہ اپنی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، تو وہاں نہیں کہیں گے۔ اب وہ ضرورت پوری ہو گئی تب آگے کہتے ہیں، مطلب ایک حد ہے نا، ضرورتوں کی حد ہے، تو ایک بیسک ضرورت کم سے کم ایک بیوی تو ہونا ہی چاہیے، تو ان کی ضرورت کا مسئلہ ہے، اس لیے انسان کا نفس جو ہے یعنی بغیر اعلان کیے وہ چیز دل میں رکھتا ہے۔ اچھا ایک شہوت ہی کی بات کیونکہ چل رہی ہے، تو اسی کے پس منظر میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے ایک تو ہے کہ اپنی جنسی شہوت پوری کر رہا ہے، اپنی جو جسمانی ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے حلال طریقے سے، تو اس کو اس کا ثواب مل ہی رہا ہے، پر اس چیز دوسری عورت کی بھی تو ضرورت پوری کر رہا ہے۔ جیسے کوئی مطلقہ، عام طور پہ تو دوسری شادی کوئی مطلقہ یا بیوہ سے ہی کرتا ہے، یا مان لیجیے کسی کنواری سے ہی کیا ہے، تو اس کی بھی تو جنسی ضرورت تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی، کم از کم اس نے اس سے دوسری شادی کر کے اس کی ایک جنسی ضرورت پوری کرنے کا ایک سامان فراہم کر دیا۔ اگر وہ عورت اس کی جنسی ضرورت پوری نہیں ہوتی حلال طریقے سے، تو بہت امکان تھا وہ بھی کسی حرام میں ملوث ہو جاتی۔ تو یہ کہ اپنی جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، اور اس دوسری عورت کی بھی تو جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ دوسری شادی میں عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا، کنواریاں جن کو بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسری بیوی کنواری مل جائے، عام طور پہ مطلقہ ہوتی ہے، بیوہ ہوتی ہے، زیادہ عمر کی کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، تو یہ اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا نا انشاءاللہ۔ شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے تھے؟ یہ جو جنسی ضرورت کی بات آئی ہے، یہاں پر ایک نقطہ اور واضح کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باندیاں بھی ہوتی تھیں، لوڈیاں، تو ان سے جنسی ضرورت پوری ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی لونڈی ہے، اس کو تعلیم دے، فاحسن تعلیمہا، اس کو ادب دے، فاحسن تادیبہا، ثم تزوجہا، اس کے بعد اس سے شادی کر لے، فلہ اجران، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو لونڈی تھی، اس سے ضرورت پوری ہو رہی تھی، پھر بھی اس سے شادی کر لے، تو لونڈیاں پہلے سے موجود تھی، آزاد کر کے اسے شادی کر لے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لونڈیاں تھیں، بادیاں تھیں، جنسی ضرورت پوری ہو رہی تھی، تو جنسی ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے اس کا مطلب نہیں کہ اب شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شادی تو جانے دے، کئی لونڈیاں ہوتی تھی، کوئی حد ہی نہیں ہے، لونڈیاں 10 12 20 بھی ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود بھی شادی۔ تو شادی جب کسی سے کی جاتی ہے تو صرف جنسی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ایک تکریم ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا سہارا دیا جاتا ہے، بہت بڑی اس کو عزت دی یہ جاتی ہے۔ بات بہت ہی اہم ہے، مطلب غایت درجہ میں اہم ہے، غایت درجہ میں اہم ہے، اس لیے کہ یہ جو نقطہ ہے نا کہ بھئی باندی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، مگر اس سے شادی کر لینے پر ڈبل اجر ہے۔ ڈبل۔ اس کا مطلب جو تو متعلقہ ہے نا، جو بیوہ ہے، جو مختلعہ ہے، بغیر شوہر کے جب کوئی بھی عورت ہوتی ہے تو اس کی امیج شیخ اور اس کی حیثیت ایک الگ ہوتی ہے۔ گویا آپ جب کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لاتے ہیں تو اس کے پاس شوہر ہو گیا، اس کے پاس ساس ہو گئی، سیکیورٹی ایک مل گئی، آپ کو سوشل سیکیورٹی ایک پورا سماج اس کو مل گیا۔ ابھی میکے میں کوئی بھی اسٹیٹس بڑھ گیا، اس کا اور یہ وہی بات ہے
اب لونڈی ہے خاص دیکھیے، طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر تو جو بیوہ مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہیں جی، جس پر ہر کسی کی نظر ہوتی ہے، اور گھر لیکن میں جب بھی نہیں- شادی کر لیتی ہے وہ نا تو وہ گویا کہ ایک آدمی کے محفوظ ہو جاتا سیکیورٹی میں آ ہے۔ گئی بے شک بے شک، ورنہ آپ دیکھیے مطلب میں نے ایسے تجربات ہوئے ہیں ممبئی کے اندر جو جھوپڑ پٹی وغیرہ کے علاقے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کوئی مطلقہ یا بیوہ عورت اگر کہیں پر اکیلے گرچہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی کیوں نہ رہ رہی ہو، جیسے بھیڑیوں کے نرغے میں کوئی بکری ہو وہی حالت ہوتی ہے بے اس کی۔ شک بے شک، ہر طرف سے اس کی نظر ہوتی ہے، بوڑھا جوان بچہ، ہر آدمی جو ہے اس کو جنسی درندگی کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے سہارا ایک طرح سے، اس کے اوپر شوہر کا سایہ نہیں ہے، اور جیسے ہی کوئی شوہر کے نکاح میں جاتی ہے وہ ایک سیکیور ہو جاتی ہے، شوہر جو اس کے لیے ایک قلعہ بن جاتا ہے جس میں اس کو تحفظ فراہم ہو جاتا ہے۔ اول وقت اور یہ میں صرف ذہن بیوہ ادھر کا نہیں معاملہ جاتا ہے۔ نہیں ہے، ہاں، یہ سیپوانی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہاں۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے ہاں، تو اب لوگوں کی نگاہیں ہٹ جاتی ہیں وہاں سے، وہ محفوظ ہو تصور جاتی نکل جاتا وہاں سے۔ تو اس کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی تو ثواب ملے گا نا۔ بے شک، بالکل۔ بے شک۔ اچھا، جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے بیوہ عورتوں کی کفالت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی جی، کہ وہ دن میں مجاہد اور رات میں نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، بیوہ عورتوں کو سنبھالنے والا۔ تو ایک تو ہے شریعت کے جو نصوص ہیں، اور ایک یہ کہ خاص ہمارے سماج کا جو ماحول ہے بیوہ عورتوں کے تعلق سے، جو ان کی پریشانیاں ہیں، شادی کرنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے وہ بیوہ نہیں رہ گئی نا، جی اب تو وہ نکاح میں آ گئی۔ تو کیا بیوہ عورت سے شادی کرنے پر بیوہ عورت کو سہارا دینے کا ثواب ملے گا؟ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ بے شک۔ ہاں، وہ جو کفالت کا ثواب ہے اور اس کو بھائی حدیث میں جو ہے کہ اس کی ضرورت کے لیے چلنا ہے نا، اور اس کی ضرورت پوری کرنا، تو اگر آپ ابھی کسی کو ایسے تھوڑا تھوڑا دے رہے تھے، مطلب 100 روپیہ دیے، 500 1000 دیے، آپ نے اس کو ایک کاروبار ہی میں لگا دیا اور اس کو کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کھڑا کر دیا، اب اس کو ضرورت ہی نہیں رہی، یعنی آپ نے اس کو اپنے سے بے نیاز کر دیا، تو یہ اور بڑا اجر ہے۔ تو اگر کوئی بیوہ ہے، آپ اس کو دے رہے تھے 100-200 روپے دے رہے تھے، 1000 500 1500 2000 جو بھی دے رہے تھے، ابھی آپ نے اس کو مستقل کر دیا، ظاہر سی بات ہے۔ مستقل ہی نہیں بلکہ نوعیت بھی بدل گئی، وہ نوعیت پہلے احسان تھا اب فرض ہو گیا، اب فرض ہو گیا۔ پہلے وہ احسان تھا آپ کی پہلے طرف تو سے، آپ جو دے رہے تھے وہ اس کو احسان کر رہے تھے نا، اب تو آپ اس کا آپ کا نفقہ فرض دے ہو گیا، وہ احسان تلے نہیں ہے، اب وہ آپ کا احسان نہیں لے رہی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی بیوہ عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بیوہ عورتوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہوگا، آسانی سے دوسری شادیاں ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں تو بیوہ عورتوں کے لیے اور بڑا مسئلہ ہے، ان کا کوئی نظام نہیں، کوئی بیت المال کا نظام نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ان کو مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو بیواؤں کی مدد اور زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے اس سے بہتر اور مدد بیوہ کی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس سے نکاح کر دیا جائے، اس سے بہتر مدد کوئی نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایک جو ہے اب یہ بیواؤں کی بات آ گئی تو ایک واقعہ ایک شیخ نے ذکر کیا تھا، دکتور نے، وہ ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ یہ جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر اور بہت تباہی مچی، بہت سارے لوگوں کی موتیں ہوئی، تو جو خلیج کی تنظیمیں تھیں، رفاہی تنظیمیں، ان کو یہ لگا کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا، بہت سارے مردوں کی جو ہے وفات ہوئی ہے تو ان کے بچے یتیم ہو گئے، تو کویت سے غالباً جو ذمہ داران تھے رفاہی تنظیموں کے، انہوں نے بہت بڑی تعداد میں یتیم خانے بنائے افغانستان کے اندر، کہ یتیم بچے بہت زیادہ کیونکہ ہو گئے ہیں، اتنے لوگ مارے گئے ہیں، تو ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے یتیم خانوں کی ضرورت ہوگی، تو بہت بڑی تعداد میں افغانستان میں یتیم خانے بنائے گئے۔ پر 4 5 6 سال کے بعد یہ دیکھنے میں ہے کہ یتیم خانوں میں بچے نہیں آ رہے، یتیم بچے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب یہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ مرے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے، تو وہ یتیم بچے کہاں چلے گئے؟ تو جب سماج کی گہرائی میں جا کر کے تجزیہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ افغان معاشرے میں 1 سے زائد شادی کا رواج ہے، تو جو عورتیں بیوہ ہو گئیں وہ ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے کی طرح وہ بیچاری بیٹھی رہ گئیں اور ان کے سر پہ ڈال دیا گیا کہ تم یتیم کی کفالت کرو، اپنے یہاں تو یہی ہوتا ہے، عورت بیوہ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ یتیم بچے جو ہیں وہ اس کے دادا چاچا سنبھالیں گے، وہ سارا بیوہ عورتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو عورتیں جو بیوہ ہوئیں، ان کے بچے جو یتیم تھے، تو ان بیوہ عورتوں سے دوسرے مردوں نے ان کو دوسری بیوی بنا لیا، اور وہ یتیم بچوں کو کفالت کا ایک سہارا مل گیا اپنے سوتیلے باپ کے پاس، تو وہ یتیم خانوں میں وہ نہیں آئے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسری شادی نہ صرف یہ کہ بیوہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے، بلکہ یتیم بچوں کے لیے بھی بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے، گرچہ یہ کہ یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری دوسرے شوہر کی نہیں ہوتی ہے، وہ تو اس کے چاچا اور دادا کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سہارا بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے مثالیں ہوتی ہیں کہ جس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بیوہ ہو گئی عورت تو اس کو بھی اور اس کے یتیم بچوں کو بھی دوسرا شوہر جو ہے وہ سہارا دے دیتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ بیوہ عورتوں کے سہارے کے لیے دوسری شادی بہت مفید ہے، بلکہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بھی دوسری شادی کا نظام
بہت مفید ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اخروی فائدے ہو سکتے ہیں. کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کم از کم اتنے مرد تو دوسری شادی کرنے والے ہونے چاہیے جتنی تعداد میں ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ عورتیں ہے نا. جو ایکسٹرا بیوہ عورتیں کم از کم اتنے مرد تو ہوں کہ وہ دوسری شادی کریں تاکہ بیوہ عورتوں کا کم سے کم سہارا بن جائے. جو بھی جی محترم ناظرین، دوسری شادی کے اخروی فوائد کیا ہیں اس پر ہم نے اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کی ہے، اور بھی کچھ ایک چیزیں نکتے اخروی فوائد کے حوالے سے ہیں جس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے. فی الحال وقت ہم کو اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ لوگ اگر ہماری گفتگو سن رہے ہیں، اگر سیٹلائٹ چینل پر سن رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پھیلانے کی، اس کو لوگوں تک کے پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تاکہ دین کا یہ پیغام عام ہو، اور اللہ رب العالمین کے دین کے پیغام کو عام کرنے میں ہمارے معاون بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں i+TV کا ساتھ دیں. UPI کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے donate@ICICI پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں